बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ शेर अफजल गुजर। आज हमारे साथ हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। मेरी मुराद हनीफ़ साहब से है और हनीफ़ साहब बैरिया फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज बालाकोट के प्रिंसिपल हैं और आज हमने उनको दावत दी है कि हम इनसे जानना चाहेंगे कि बैरिया फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज है क्या है और बालाकोट के लोगों को बैरिया फाउंडेशन स्कूल जो है क्या कुछ नया दे रहा है, फ्यूचर के हवाले से क्या प्लानिंग है, और भी बहुत सारी बातें हम इनसे करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम उनको हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में दावत दी है ताकि हम अपने नाजरीन और क़ारीन तक कुछ नई बातें, कुछ इल्मी बातें जो है पहुंचा सकें। हनीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया। हम आपको वेलकम करते हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में। चूँकि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक बड़े अदारे के आप मैनेजर हैं, तो हम चाहेंगे कि आपसे कुछ गपशप भी हो, मगर उससे पहले बैरिया फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज के बारे में थोड़ा सा तारफ़ हो जाए कि बैरिया फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज ये बुनियादी तौर पे है क्या है, ये कैसे अमल में लाया गया, कौन से जो अदारे हैं उनकी सरपरस्ती में जो है ये चल रहा है और ये इस वक्त सोसाइटी को क्या दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शेर अफजल साहब, आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं बैरिया फाउंडेशन के हवाले से और कुछ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इज़हार ख्याल कर सकूं। सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि बैरिया फाउंडेशन क्या है, बड़ा माशाल्लाह अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में इस तरह की बैरिया फाउंडेशन मलक रियाज से बिलोंग करती है। जी बिल्कुल, इसलिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। बैरिया फाउंडेशन बेसिकली पाकिस्तान नेवी का इदारा है, पाकिस्तान नेवी की सब्सिडरी है। बैरिया फाउंडेशन बहुत सारी और सेगमेंट के साथ साथ एजुकेशन की फील्ड में भी काम कर रही है। अच्छा। जो एजुकेशन की फील्ड को डील कर रही है जी। वो बीट्स के नाम से उसको पहचाना जाता है, बैरिया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, बीट्स। अच्छा। बीट्स के आगे तीन हैं इदारे हैं, एक नॉर्थ में काम कर रहा है, एक सेंटर में काम कर रहा है, एक साउथ में काम कर रहा है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया फाउंडेशन के इस वक्त कोई 150-200 के लगभग इदारे पूरे पाकिस्तान में 200 के लगभग खंजराब से लेकर गवादर तक काम कर रहे हैं। हम जो हैं वो बैरिया फाउंडेशन नॉर्थ के अंडर काम कर रहे हैं और बैरिया फाउंडेशन एजुकेशन के लिए जो वर्किंग कर रही है वो प्योरली सोशल वर्क है, खिदमत खल्क है, उसमें कोई बिज़नेस का एस्पेक्ट नहीं है। उसकी मैं आपको उसकी एक वाज़े आप उसको नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, अभी जिस तरह मैं आपको उसकी उसका प्रूफ दे दूँ वो ये है, जिस तरह आपने सवाल किया कि बैरिया फाउंडेशन जो है वो बालाकोट को क्या दे सकती है, क्या उसके लिए क्या काम करिए। बैरिया फाउंडेशन की तरजीहात ये हैं कि वो पसमानदा एरियाज़ में इदारे इस्टेब्लिश कर रही है, क्वालिटी एजुकेशन, ताकि अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है अभी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मायारी अदारे पसमानदा इलाकों में बहुत कम है। तो इसी जो है नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए बैरिया फाउंडेशन ने बालाकोट में भी ये इदारा कायम करके बालाकोट के पसमानदा एरिया, ज़लज़ला से मुतासरा एरिया को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि बालाकोट के लोगों के बच्चे भी आला और मयारी तालीम हासिल कर सकें। उसकी जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि बैरिया फाउंडेशन कोई बिज़नेस नहीं करती, उसकी वाज़ेह मिसाल ये कि बैरिया फाउंडेशन का इदारा जो है बालाकोट का वो 2015 में कायम किया गया और वो अभी तक लॉस में है। और लॉस में सिर्फ इसलिए है कि बैरिया फाउंडेशन अपनी क्वालिटी और अपना मायार के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अदरवाइज़ ये आलमोस्ट कोई 2 लाख के लगभग पर मंथ अभी लॉस हम कर रहे हैं। तो वो लॉस को ख़त्म करना कोई इट्स नॉट बिग डील कि टीचर्स लो प्रोफाइल के ले लें, तो बहुत सारे तरीके हैं कि जिनके ज़रिए हम उसको लॉस को कम कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन, ठीक, और अगर हम उस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर लॉस भी ख़त्म हो जाएगा, हाँ सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, आपने बड़ी एक वो बात की ज़बरदस्त कि इस वक्त जो है चूँकि कोरोना की सूरत हाल में बैरिया फाउंडेशन से हट के भी जो बड़े बड़े अदारे हैं वो लास्ट में जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि कारोबार भी हैं वो भी लास्ट में जा रहे हैं। जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी मसाइल हैं। आपने तो रिसेंटली इसको ज्वाइन किया, क्योंकि बैरिया फाउंडेशन 2015 से जिस तरह आपने फरमाया तकरीबन 6 साल होने को हैं, मगर आपके तकरीबन 6 माह होने के लगभग हैं। तो जब आप आए तो पहले से बुरानी कैफियत थी, कोरोना की वजह से अदारे बंद थे,
تو ظاہر ہے جب بندہ آتا ہے کوئی نئی پلاننگ کے ساتھ آتا ہے, نئی سوچ کے ساتھ آتا ہے کہ بھائی میں اپنی سوچ کو امپلیمنٹ کروں گا, اس کے ذریعے کچھ نتائج پیدا ہوں گے اور نتائج کے ذریعے سوسائٹی کو فائدہ ہوگا, تو آپ تو بالکل آپ کے ہاتھ ہی باندھے ہوئے تھے, اور چونکہ کرونا کی وجہ سے مجبوری تھی, تو آپ نے اس صورتحال کو کیسے مینیج کیا, لوگوں کو کیسے مطمئن کیا, اور آپ نے کیا کون سے اقدامات اٹھائے؟ اگین یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. تھوڑا سا میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اسپیشلی جہاں سے ہم بلانگ کر رہے ہیں, اس ایریے کا تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر کام جو ہے وہ کسی نہ کسی ایفیلیشن کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم ووٹ کاسٹ بھی جو ہے وہ ایفیلیشن کی وجہ سے کرتے ہیں, اور بہت سارے معاملات ہم کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی اس ایجوکیشن اور جو ہمارے بچوں کا فیوچر ہے اس وقت جو سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے وہ بچوں کے اوپر ہے. تو ہم سارا کچھ بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, محنت مشقت سارا کچھ کر لیتے ہیں, لیکن ہم ان کی بہتری کے لیے بہتر اسکول چوز کرنا, یا اس جو ٹرائکا ہے ایک بچے کی بہتری کے لیے ایک ٹرائکا ہے جس میں اسکول, پیرنٹس اور سوسائٹی یہ تینوں انوالو ہوتے ہیں, تب جا کر بچے کی بہتری آتی ہے. مشترکہ آف کورس تب نتائج اس سے مل سکتے ہیں اچھے آپ کو. تو انفارچونیٹلی ہم بچوں کو ایڈمیشن بھی تعلق کی بیس کے پر اسکولس میں دیتے ہیں. ہم اس چیز کو پریفر نہیں کرتے یا اس چیز کو چیک نہیں کرتے, دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سا ادارہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے تربیت فراہم کر سکتا ہے یا بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے آج تک ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ بیری فاؤنڈیشن ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے علاقے کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے. اگر ہم ریئلسٹک ہو کر اس بات کو سوچیں تو آپ شیرافضل صاحب کوئی بھی کام اس وقت دنیا میں جو کیا جا رہا ہے, کوئی بندہ کرتا ہے, پاکستان میں کر رہا ہے, یہاں پر بھی کر رہا ہے, اس کا مقصد آف کورس پیسہ کمانا ہوتا ہے. جس وقت جتنے ایجوکیشن ادارے ہیں یا جو بھی ہیں, جس طریقے سے بھی معاملات کیے جاتے ہیں, تو وہ فائدے کے لیے کیے جاتے ہیں. جی. لیکن بیری فاؤنڈیشن ایک بات میں اور ضمناً آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے لوئسٹ فیس اسٹرکچر اس وقت جتنے بھی ادارے ہیں ان میں بالا کوٹ کا ہے. میرے پاس اس وقت میری 10th کی جو فی ہے وہ 3110 روپیز ہے. 10th کی, 9th اور 10th کی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت ایک عام ادارہ بھی جو ہے وہ اس سے زیادہ فی 9th 10th کی چارج کرتا ہے. اور آپ کے ٹیچر بھی ہائیلی کوالیفائڈ؟ جی ہمارا, ہاں یہ جی ایگزیکٹلی, ہم ماسٹر سے نیچے کوئی ٹیچر نہیں لیتے آل کلاسز کے لیے. ہماری جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ ماسٹر ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہماری ٹریننگ اور یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں, اور اچھا ایک ایٹماسفیئر پرووائڈ کر کے ہائی فائی جو ہے ہمارے پاس کمپیوٹر لیب ود انٹرنیٹ فیسلٹی, سائنس لیب بڑی اچھی, سارا کچھ ہے. ماحول بڑا اچھا ہے جی, بڑا کلاس کا. 26 کینال اس وقت ہمارے پاس وہاں پر جگہ ہے, 26 کینال جو جس میں ہمارا جی خوبصورت ایگزیکٹلی. تو یہ بڑا اچھا ایک انوائرمنٹ, کیونکہ ایجوکیشن ریلیٹ کرتی ہے ساری چیزوں کے ساتھ, کلاس روم انوائرمنٹ, اسکول انوائرمنٹ, یہ ساری چیزیں ان کا امپیکٹ ہوتا ہے بچے کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور جو جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کرونا کے حوالے سے اور اسکول بند ہونے کے حوالے سے, ابھی ریسنٹلی ہمارے ادارے میں مائکروسافٹ ٹیم ہیڈ آفس سے اسلام آباد سے آئے ہیں ٹرینر, انہوں نے ٹریننگ پرووائڈ کی ہے, اور یہ بڑا کلاس کا سافٹ ویئر ہے. اگر اس سے واقفیت ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایم ایس ٹیم انتہائی بیسٹ فیچرز کے ساتھ وہ ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو ایک بہترین قسم کی فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتا ہے. ہاں جی, اس میں اس طرح ہے کہ ایک سے زیادہ, اگر ایک گھر میں ایک نارملی جو پرابلم آتا ہے کہ ایک ڈیوائس سے بچے 3-4 ہیں, اس کو بھی ٹیکل کرتا ہے یہ جی, اس کے معاملے کو بھی سالو کرتا ہے جی, اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فیچرز اور ہیں جی جو یہ پرووائڈ کرتا ہے ایم ایس ٹیم, اور انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے یہ آن لائن لرننگ میں بھی. ہر بچے اور ہر ٹیچر کو اس کی آئی ڈی پرووائڈ کی جاتی ہے. ہاں جی, اور اس کے ذریعے وہ جو ہے اپنی کلاسز کنڈکٹ کر پائیں گے. تو ہم انشاءاللہ فلی جو ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال دوبارہ بنے. کہ آف کورس جو آن کمپس ہے اس کا کوئی نہ عمل بدل نہیں ہے,
لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی صورتحال دوبارہ پیدا ہوتی ہے جس طرح پہلے پیدا ہوئی، اور اس وقت ہم بالکل بھی تیار نہیں تھے. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ قطعی طور پر بھی وہ تیار نہیں تھا جب ادارے بند ہوئے یک دم. اور ابھی الحمدللہ یہ ہے کہ ہماری پوری پریپریشن ہے کہ خدا نہ خواستہ اس سے کی صورتحال آتی ہے تو ہم بہت بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بھرپور جو ہے وہ ان کو مدد کریں گے. اچھا آخری آپ سے کوشچن کریں گے کہ آپ دیکھیں وقت گزر رہا ہے جیسے، تو جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں کچھ ریسرچ اورینٹڈ قسم کی وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اسپیشلی سوشل ایشوز کو وہ جو ہے ان پہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر ان کے نتائج دیکھ کے پھر اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ کرکولم ڈیزائن کرتے ہیں، یا اس سے ہٹ کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی پیرنٹس کیا مانگتے ہیں، سوسائٹی کیا مانگتی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اپنے مائنڈ میں کیا کچھ وہ منصوبے وہ پلاننگ رکھی ہوئی ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ظاہر ہے اب کرونا کی وجہ سے پوری ایک پیراڈائم شفٹ آئی ہے، اور اب تو صورتحال اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نالج بیسڈ اکانومی کا دور ہے، جس کے پاس جتنی اچھی نالج ہوگی تو وہ مثلا ہر حوالے سے وہ کامیاب انسان ہوگا. تو اس میں آپ فیوچر میں آپ بالاکوٹ کے لوگوں کے لیے بیریا فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج کی طرف سے آپ ایسے کون سی نئی چیزیں نئے آئیڈیاز لانا چاہ رہے ہیں جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی اداروں سے آپ کا ادارہ جو ہے وہ یونیک بھی نظر آئے اور تھوڑا سا مختلف بھی نظر آئے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. صورتحال کافی حد تک چینج ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے. اس میں شرف صاحب میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ جتنے پاکستان میں ادارے چل رہے ہیں ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہوتی. ٹھیک. سینٹرلائز ہمارے الحمدللہ ریسرچرز ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو کریکولم بھی جو سلیکٹ کرتے ہیں، ٹریننگز ٹیچر ٹریننگ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو اسٹریٹجیز ہیں چینج آتی ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے ہیڈ آفیسز میں باقاعدہ ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. پورا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کریکولم کے دیکھتا ہے، جو ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے، جو ریسرچ کو دیکھتا ہے. اس طرح بڑے شہروں میں بھی ہمارے ادارے ہیں، کراچی میں، اسلام آباد میں اور اسی طرح دوسرے. تو ہم ان ایریاز کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے وہ پالیسیز کو جب بناتے ہیں تو وہ سب پہ آلموسٹ وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. اس میں سوری تو میں فردر آپ کی جو آپ کا کویسچن کا رہتا ہے پورشن اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ ہم جو ابھی بالاکوٹ کے لیے ہمارا فیوچر کا پلان ہے کہ ہم آلریڈی ہماری چیزیں چل رہی ہیں جو الحمدللہ ہیڈ آفس کی طرف سے آئے ہیں. سینئر آفیسرز انہوں نے اپروول بھی دے دیا، ڈپٹی ڈائریکٹر آئے انہوں نے وزٹ کیا تھا. ہم پرپز بلڈ بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم پرپز بلڈ بلڈنگ اپنی بنائیں گے، اپنی بلڈنگ قائم کریں. جی ایکچولی ہمارا پروسیجر یہ ہے کہ ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں اونر کے ساتھ اور وہ بلڈنگ بنوا کر پھر ہم اس لیز پہ لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کرتے ہیں. تو ہم پرپز بلڈ کی طرف جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا پلان ہے کہ ہم کالج کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم کالج بھی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ وہاں پر. اور نیکسٹ ہمارا الٹیمیٹلی ٹارگیٹ یہ بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ بالاکوٹ کی جو ریکوائرمنٹ ایک مین ہے وہ یہ بورڈنگ اسکول، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے فار فرنگ ایریا سے، پہاڑوں سے، آپ کو پتہ ہے اکثر ایکسیڈنٹس اور حادثات اور یہ وہاں بالکل ایسی، اور پھر مائگریٹ بھی کر جاتے ہیں ناران کی طرف سیزن میں لوگ جی گرمی. تو اس کے لیے پھر جو ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری ہے اس پلاننگ ایسا کہ ہم بورڈنگ اسکول کی طرف بھی جائیں گے کہ بورڈنگ فیسلٹی کے ساتھ ہم ادارہ قائم کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ تو بڑے اچھے اسٹیپس جو ہے آپ اٹھا رہے ہیں، اور ہم تو یہ چاہیں گے بلکہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سارے جو آپ کی پلاننگ ہے، جو منصوبہ بندی ہے، جو فیوچر کے خواب ہیں آپ کے بالاکوٹ کے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پایا تکمیل تک پہنچانے میں آپ کی مدد فرمائے. آمین. اس میں تھوڑا سا ایک چیز جس طرح آپ نے کی ہے، دیکھیں شریف صاحب دو بیسک ضروریات ہیں جی. ایک ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، بنیادی ضرورتیں جس کی وجہ سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، رہ ہی نہیں سکتا. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے انتہائی خوبصورت، لوگ وزٹر اتنے آتے ہیں، سارا کچھ پانی، ہوا، سارا کچھ وہ خالص ملتا ہے، اتنا کچھ قدرتی رہنا سارا کچھ ہے. تو اگر یہ دونوں فیسلٹیز موجود ہوں، اچھی ایجوکیشن اور بیسک جو ہے اس کی ہیلتھ فیسلٹی ہو، تو کسی کو ضرورت نہیں ہے جانے کی. ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ ہے اچھی کوالٹی ایجوکیشن کی، وہ ہم اس کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ تو آپ اگر تحصیل بالاکوٹ میں تقریباً کچھ 5 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اور اس کی اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن اگر آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ جو ہے محسن بالاکوٹ ہوں گے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر 1 سال بعد جو ہے آپ سے پھر
آپ کی سالانہ کارکردگی کے حوالے سے کریں گے. آپ کی طرف آئیں گے ہم ضرور انشاءاللہ. جی میں ضرور انشاءاللہ. پھر آپ سے جو ہے ہم جانیں گے کہ جو آپ نے آج جو بات کی ہے اس میں اور سال بعد جو ہے آپ کہاں تک پہنچے ہیں. بالکل. دیکھیں شریف صاحب، یہاں پر میں آپ کو ایک اور عرض کروں گا کہ یہ ادارہ پاکستان نیوی نے بیری فاؤنڈیشن نے بالاکوٹ کے لوگوں کے لیے بنایا ہے. جی. یہ کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے. بالکل یہی بات ہے. تو جب بالاکوٹ کے لوگوں کے لیے ادارہ بنایا تو بالاکوٹ کے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا، اس ادارے کو اون کرنا پڑے گا، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے جو ہے ایجوکیشن کی جو اپرچونٹی بیری فاؤنڈیشن نے ان کو دی ہے، یقین مانیں کہ اس طرح کی اپرچونٹی نہیں مل سکتی. تو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. بالکل. جی ناظرین، آپ نے حنیف صاحب کی گفتگو سنی. حنیف صاحب نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں اور بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں جو ہے وہ بالاکوٹ کے لوگوں کی جو ایجوکیشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں کی امیدیں ہیں، اس حوالے سے انہوں نے بات کی، اور اپنی جو ہے فیوچر پلاننگ کے حوالے سے بھی بات کی. کیونکہ یہ ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا ہے. جیسے ہی انہوں نے جوائن کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے پچھلے سال سے کرونا کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی کیا صورتحال ہے، کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں. تو ایسی صورت میں تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے مجبور تھے یہ بھی، ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اب ان پہ کوئی وہ نہیں، پھر ٹائم بھی اتنا شارٹ ہے کہ اس میں بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نتائج دینے کے لیے کم از کم 2-3 سال کا عرصہ جو چاہیے ہوتا ہے. تو حنیف صاحب نے جس طرح جن عزم کا اظہار کیا انہوں نے کہ آنے والے وقتوں میں وہ جو ہے بالاکوٹ کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ جو والدین ہیں، میں اپنے ہزارہ ایکسپریس کے ناظرین کو یہ ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ والدین کو چاہیے، جس طرح نے فرمایا کہ یہ ایک ٹرائکا ہوتا ہے جس میں تعلیمی ادارہ بھی اور والدین بھی اور بچے بھی یہ مل کر جو ہے کوئی نتائج دے سکتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ ادارے کو آن کریں. جہاں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی خامی ہیں، ان کی نشاندہی کریں ادارے کے اندر آ کے باوقار طریقے سے، پولائٹ طریقے سے. جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نہ پڑھانے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ نشاندہی کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو میرے خیال میں ایک بیریہ فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج بالاکوٹ کے لوگوں کے لیے ایک نعمت جو ہے وہ ثابت ہوگا. بہت شکریہ. انسان اپنی اصل میں محض مادی وجود ہے جسے زندگی کا رشتہ نبھانے کے لیے اخلاقی وجود کی ضرورت رہتی ہے. مادی وجود اخلاقی وجود سے تبھی تبدیل ہو سکتا ہے جب درمیان میں کتاب ہو. زندگی کا حوالہ کتاب اور لکھے ہوئے حرف کے بغیر ممکن نہیں. سماج سادہ صفا ہے. یہاں ہر شخص اپنی مرضی کی تحریر رقم کر رہا ہے. رقم شدہ تحریر کے ایک ایک حرف کو جوڑ کر کتاب نگری مکمل ہوتی ہے. کتاب نگری میں ملاقات ہوگی کتاب اور صاحب کتاب سے.